अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। पिछले 48 घंटे से पाकिस्तान में क़यामत का समा है। इतवार को पेशावर में 83 पाकिस्तानियों का कत्लेआम किया गया। अभी कौम उसी शौक में थी कि कल के ज़लज़ले में अब तक 350 से ज़्यादा शहादतें कन्फर्म हो चुकी हैं और ख़तरा ये है कि शायद ये तादाद 1000 से भी ज़्यादा क्रॉस कर जाए। लोगों के ख़ानदान तबाह हो गए, जायदादें तबाह हो गई, करोड़ों का नुकसान हो गया। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सबको सब्र दे और हम तमाम लोग अपनी तमाम हैसियत से बढ़ के हम इनकी इमदाद करें। मगर जहाँ हमें ये 83 लोग नज़र आ रहे हैं, जहाँ 1000 लोग ये नज़र आ रहे हैं, यकीन माने इससे भी बड़ा एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है इस मुल्क में, और वो है माशी धमाका। और उसमें 1000 या 83 लोगों की बात नहीं है, उसमें 18 करोड़ लोग उसके ख़तरे में बैठे हुए हैं। जिस तक मुल्क का हाल है मैं छोटा सा आपको बता दूँ, उस पर चलते हैं। डॉलर पिछले 60 दिनों के अंदर 98 रुपये से लेके अब 108 रुपये पे चला गया है। क्यों और क्या इसके क्या असरात है उस पर बात करेंगे। इस वक्त 18 करोड़ की आबादी में से 8.5 करोड़ से ज़्यादा लोग सतह गुर्बत से नीचे हैं। 60% लोग यानी कि 12 करोड़ लोग, उनको खुराक का क्राइसिस है, जिनको फूड इनसिक्योरिटी है, उनको ये नहीं पता कि उनका अगला खाना कहाँ से आएगा, और जो खाना खा भी रहे हैं वो भी इतना उनकी जो जिस्म की नीड है उससे नीचे है। इसके अलावा जब आप ये डॉलर की प्राइस देखते हैं तो कुछ किए बगैर तकरीबन 630 अरब रुपए हमारे कर्जों में ऐड हो चुके हैं पिछले 90 दिनों के अंदर। अगर ये भी बहुत कम है तो बाकी फिगर्स आप देखें तो अब तक ये हुकूमत 804 अरब रुपए के कर्जे ले चुकी हुई है। मैशत का हाल यह है कि 3.5 से भी नीचे ग्रोथ नहीं चल रही। अगले 2020 तक 2000 आपकी जो आबादी है वो आपसे दुगनी हो जाएगी। 15 लाख लोग हर साल नए नौकरियों के लिए जॉब मार्केट में आ रहे हैं और उनके लिए नौकरियां नहीं हैं। ये है सब कुछ। महंगाई ने तबाही फेर दी है। पेट्रोल की कीमत जो सी आसमान से है, बिजली की कीमत 6 रुपये का यूनिट 12 रुपये तक अब चला गया है। लोग खुदकुशियां हो रही हैं। आप 83 की बात कर रहे हैं, 350 की बात कर रहे हैं। पिछले 40 दिनों में 138 लोग सिर्फ वो हैं जिन्होंने गुर्बत के हाथों आके खुदकुशी कर ली। ये है इस पाकिस्तान में और ये इस माशी बम के। और जहाँ टेररिज्म की हम बात करते हैं तो लगता है कि अगर ये खुदा न खास्ता बम फटा तो फिर पता नहीं कितने करोड़ों लोगों का क्या होगा। और आज इसी पे हम बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है नस्ट यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल के जो डीन हैं और माहिर माशियात हैं, एडवाइज़र रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के बहुत साल, डॉक्टर इशफाक हसन साहब। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कैसर बंगाली ने, वो इस वक्त कोयटा में मौजूद हैं। ये भी इकनॉमिक विजिट हैं और ये सिंध गवर्नमेंट को भी एडवाइस करते रहे हैं। और हमें अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे असद उमर साहब, PTI से उनका ताल्लुक़ है, MNA है और वो भी एक गहरी नज़र रखते हैं माशियात में। और इसके अलावा हम टेलीफोन लाइन्स में बीच में 1-2 कमेंट्स ज़रूर लेंगे और फॉरेक्स डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन से और 1-2 बिजनेसमैन लीडर से। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे ज़रा बात शुरू करते हैं। आप काफ़ी लिखते रहे, काफ़ी वॉर्न करते रहे। पहले ज़रा डॉलर पे आ जाए कि जो 108 रुपये का डॉलर हो गया है और ये कहा जा रहा है कि IMF के साथ तय पा गया है पाकिस्तान गवर्नमेंट का, वो इनकार करते हैं, मानते नहीं हैं। ये तय पा गया है कि डॉलर का आगे पाकिस्तान का रुपया फ्री फॉल जाएगा और शायद ये 125 पे कहीं जाके रुके। और अगर ये हुआ तो फिर आम आदमी का हमारा क्या बनेगा और इससे क्या मईशत पे असर है? थैंक यू। देखें, बात यह है कि अगर आप IMF का डॉक्यूमेंट पढ़ें तो कहीं पर ये आपको ऐसा नहीं लिखा हुआ होगा कि इतना % करेंसी आपकी डिप्रिशिएट होनी है। ऐसा कहीं पर एक्सप्लिसिट नहीं लिखा हुआ है। लेकिन उस प्रोग्राम के तहत जो मेजर सजेस्ट किए गए हैं वो मेजर्स इज बाउंड टू डिप्रिशिएट द करेंसी। फॉर एग्जांपल, इसमें कहा गया है कि जी अब मॉनेटरी पॉलिसी पाकिस्तान की जो है वो उस दायरे में घूमेगी जिसमें यह है कि आप अपने रिजर्व को बिल्ड करेंगे। पहले मॉनेटरी पॉलिसी को जो टारगेट किया करते थे वो इंटरेस्ट रेट को करते थे। अब मॉनेटरी पॉलिसी एक्सचेंज रेट को टारगेट कर रही है। वो कैसे कर रही है? वो इस तरीके से कर रही है कि स्टेट बैंक से कहा गया है कि आप खुद मार्केट से जाके डॉलर खरीदें ताकि आप अपने रिजर्व को बिल्ड करें। ये क्यों कहा गया है उन्हें कि आप रिजर्व बिल्ड करें? इसलिए कि टारगेट दिया गया है। इस वक्त पाकिस्तान का जो नेट इंटरनेशनल रिजर्व है वो नेगेटिव $2.5 बिलियन है। तो इस माली साल के एंड तक इसको पॉजिटिव 2.5 बिलियन के करीब पहुंचना है।
تو تقریباً $5 ارب آپ نے ایڈ کرنا ہے اپنے ریزرو میں. تو وہ کہاں سے پیسہ آئے گا $5 ارب کا؟ کچھ IMF سے آ جائیں گے, کچھ ورلڈ بینک سے آئے گا, لیکن بہت پیسے جو ہیں آپ کو مارکیٹ سے خریدنے پڑیں گے. یہی اسٹیٹ بینک سے کہا گیا کہ آپ مارکیٹ سے خریدیں. تو اب آپ دیکھیں کہ مارکیٹ میں جو سپلائی ہے وہ پہلے جو ہے وہ صرف پرائیویٹ سیکٹر بورو کیا کرتا تھا. پہلے میں لائن پہ ہوں مالک صاحب. جی 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 ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے, لائن بات کیجیے آپ. جی جی آپ بالکل لائن پہ ہیں. اچھا. تو پہلے پرائیویٹ سیکٹر سے بورو کیا کرتا تھا یا پرچیز کرتا تھا ڈالر انٹر بینک مارکیٹ سے. اب کہا گیا ہے اسٹیٹ بینک کو کہ آپ بھی کریں. تو اب ایک نیا کھلاڑی آ گیا ہے ڈالر کو بائی کرنے کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ کتنا میسو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا گیپ کریٹ ہوگا. تو یہ جو اسٹیٹ بینک والے کہہ رہے ہیں, یہ پریشر. ڈاکٹر صاحب ابھی پریس کانفرنس بھی ہوئی 1-2 دن پہلے, تو جو گورنر اسٹیٹ بینک تھے انہوں نے کہا کہ جی ایک تو ڈالر اس لیے چڑھ گیا ہے کہ جو ڈیلر ہیں وہ اسپیکولیشن کر رہے ہیں, اور آج ایک اور گولڈن نگٹ آیا وہاں سے کہ جی حج کا سیزن ہے اس لیے بھی ڈالر چڑھ گیا ہے. تو حج تو ہر سال ہوتا تھا اور یہ کرنسی ڈیلر تو پچھلے 20 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ اس سال کیوں اتنا عجیب سی بات ہو رہی ہے؟ لیکن کہیں اور دیکھیں بات یہ ہے کہ یا تو ہم اتنے نائیو ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہم نے کس چیز پہ دستخط کیے ہیں. یہ ایک فرسٹ ایئر انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ آف اکنامکس کین فگر آؤٹ کہ اس میں کتنی ڈپریسیشن ہے. ایک اور بھی آپ کو بتاؤں کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ اسی IMF کے پروگرام کے ڈاکومنٹ میں دیا ہوا ہے کہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ 7.7% اس کو ڈپریشیٹ کیا جائے گا. اب واٹ از ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ؟ یہ ہے جو ہمارے ملک میں افراط زر کی شرح ہے, انفلیشن, اور جو ہمارے میجر کمپٹیٹرز ہیں جو ایکسپورٹ مارکیٹ پہ ہم جس کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں, اس ملک کا ریٹ آف انفلیشن کیا ہے. تو دونوں کا جو ڈفرنس ہے, فرض کر لیں کہ پاکستان کا ریٹ آف انفلیشن 10-11% ہے اور جس کے ساتھ ہم کمپیٹ کر رہے ہیں ان کا ایوریج انفلیشن 3% ہے, تو 7% کا تو یہ گیپ ہو گیا. پلس ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ میں ذرا کیسے بنگالی صاحب کو بھی بیچ میں شامل گفتگو کر لوں. کیسے بنگالی صاحب, میرے سامنے یہ IMF کا جو ہمارا سائنڈ ڈاکیومنٹ ہے یہ بھی پڑا ہوا ہے. اس کا کلاس 17 ہے جس میں ہم نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم کسی قسم کا کوئی مارکیٹ میں نہیں گھسے گا اسٹیٹ بینک, کوئی ریٹ کو سٹیبلائز نہیں کرے گا اور IMF کے پروگرام کے مطابق. اور دوسرا, مہنگائی پہلے سال میں کوئی کنسرن نہیں ہے, لیکن عام آدمی کی تو مہنگائی نے کمر توڑی ہوئی. تو کیا ہم نے IMF سے یہ طے کر لیا ہے کہ ڈالر کی جو قیمت ہے بالکل کھلی چھوڑ دی جائے, چاہے وہ 150 پہ جائے, 120, 30, 40 جہاں مرضی جائے, اور انفلیشن کوئی مسئلہ نہیں ہو؟ حکومت نے طے کر لیا ہے کہ ہم مہنگائی پہ بات نہیں کریں گے, یہ مطلب ہے اس کا؟ آئی تھنک ٹیکنیکل پرابلم آ رہا ہے, آواز نہیں آ رہی. مین ٹائم ابھی ہمیں اسد عمر صاحب نے بھی جوائن کر لیا. اصل یہ بات ہو رہی تھی یہ ڈالر کی جو سلائیڈرز کا کیا حال ہمارے ساتھ ہوگا. یہ ورلڈ بینک کا کاغذ ہے, اس میں یہ لگتا ہے کہ ہم نے طے کر دیا ہے کہ کھلی چھٹی ہے جہاں مرضی ڈالر جائے. اور ہم نے دیکھا ہے چائنا, دوسرے ملک بھی انٹروین کرتے ہیں, ڈالر کو اسٹیبلائز کرتے ہیں اپنی کرنسی کو. تو کھلی چھٹی ہے, مہنگائی انہوں نے کہا ہے کہ پہلے سال پرواہ نہیں ہوگی. تو عام آدمی کیا کرے؟ پیٹرول کی پرائسز اب پھر بڑھانے لگے ہیں, 4 روپے, بجلی 6 روپے سے 12 روپے یونٹ ہے. کیا ہم فارغ ہو گئے ہیں, تباہ ہو گئے ہیں؟ دو مختلف باتیں آپ نے ریز کی ہیں. جو پہلا ڈالر کا جو ہے, اگر صرف کھلا بھی چھوڑ دینا ہوتا تو چلے پھر بھی سمجھ میں آنے والی بات تھی. صرف کھلا نہیں چھوڑا گیا مالک. ڈاکٹر اشفاق جیسے آپ کو پہلے بتا رہے تھے, مارکیٹ اسٹیٹ بینک کی انٹرونشن کے تھرو روپے کی قیمت گرائی گئی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی حکومت جو ہے اس میں کیوں فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس ایشو پہ جھوٹ بولنا ہے. آج اسمبلی کے اندر دوسری دفعہ پچھلے 3 دن کے اندر ایک جھوٹا ریسپانس دے دیا گیا. میں تو ان کو بولا بیچارے شریف ہیں بلیغ الرحمان صاحب, وہ ان سے وہ جواب پڑھوا دیتے ہیں. جھوٹ کیا بولا انہوں نے؟ وہ کہتے ہیں جی ڈالر کی قیمت کا ہم سے کوئی تعلق ہی کوئی نہیں, یہ تو مارکیٹ ڈیمانڈ سپلائی سے ہوتا ہے. بھائی پرائر ہے, سب کو پتا ہے یار, پرائر ایکشن تھا, ایگریمنٹ سائن ہونے سے پہلے $375 ملین کی آپ نے پرچیزز کرنی ہے مارکیٹ کے اندر جا کے. ایک طرف یہ لکھا ہوا ہے, دوسری طرف یہ لکھا ہوا ہے کہ روپیہ جو ہے ٹیکنیکل انالیسس تقریباً 6% جو ہے اوور ویلیوڈ ہے, لیکن اسٹرکچرل ریفارم کے لیے اور بھی ڈی ویلیویشن کی صاف لکھا ہوا ہے, کلیئر اس کے اندر آبجیکٹو ہے کہ روپے کی قیمت گرانی ہے. ٹھیک ہے جی, اب ہم بحث اس پہ کر سکتے ہیں کہ وہ اچھا فیصلہ یہ برا فیصلہ. یہاں پہ یہ
آپ جو ماننے کو نہیں تیار حقیقت، آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے سے تعلق کو نہیں. مہنگائی پہ آ جائے. مہنگائی کا بھی جو ہے نا صرف مالک یہ نہیں ہے کہ مہنگائی ہو گئی اور کچھ نہیں کیا جا رہا. 4 حکومت نے فیصلے کیے اور ان فیصلوں کی وجہ سے مہنگائی خود سوچی سمجھی فیصلوں کی وجہ سے. پہلے انڈائریکٹ ٹیکسیشن آپ نے ڈالے, جی ایس ٹی ڈالی ٹیکس کے اندر. اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کے ساتھ بھی پروگرام کیا تھا 16 سے 17%. ہم نے کہا 16-17 نہیں تھا, وہ جو 2% لگا دیا تھا نان رجسٹرڈ, ہم نے اس کو تو آپ کو بتایا تھا کہ 3% اس کا امپیکٹ آ گیا. ٹھیک ہے, پہلے وہ کام کیا. اس کے اوپر ایڈمنسٹریٹ پرائسز جن کو کہا جاتا ہے, گیس بجلی, ان کی بجلی کی قیمت 50% آن دی ایوریج بڑھائی جا رہی ہے. تیسرا جو ڈالر کے ساتھ کیا ابھی جس کا ہم ذکر کر رہے تھے. چوتھا کام جو کیا ہے 2.5 مہینے میں 800 ارب روپے کی نوٹ پرنٹنگ. 800 ارب, یہ ہوش ربا ہے. پچھلی حکومت جو تھی جس کو ہم کہتے تھے اس سے زیادہ ناقص حکومت اقتصادی پالیسی کی رہی نہیں رہی ہے, انہوں نے 500 کچھ ارب روپے کے پچھلے سال میں نوٹ پرنٹنگ کرائی تھی. انہوں نے 2.5 مہینے میں 800 ارب روپے کی. یہ چاروں جب آپ جوائن کریں تو کسی پہلی کلاس کا جو اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہے نا وہ بھی آپ کو بتا سکتا ہے کہ آگے مہنگائی کیوں نہیں جا رہی ہے. 500 ارب انہوں نے دیا بھی نہیں ہے پاور والوں کو. جب وہ دیا تھا بائی دی وے ان سے سوال پوچھا گیا تھا, آپ نے جواب یاد ہے آپ کو کیا؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہ ہم قرضے لیں گے نہ نوٹ چھاپیں گے, ہم تو کوئی ریسیویبل ہے اس سے کلیکٹ کر دیں گے. مجھے بالکل میں سچی بات بتا رہا ہوں, میری سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے یہ کیوں فیصلہ کیا کہ ہم جھوٹ بولیں گے. کیسے بنگالی صاحب سے ہمارا رابطہ دوبارہ ہو گیا ہے. کیسے صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے اب؟ جی آ رہی ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جیسے بھائی یہ بتائیے کہ کیا حکومت, جس طرح ابھی اسد عمر کی بھی آپ نے بات سنی ہوگی, ڈاکٹر صاحب کی بات سنی, کیا حکومت جان بوجھ کے خود ڈالر کو کی آگے روپے کی قیمت گرا رہی ہے؟ کیا ہمارے سے جھوٹ بول رہی ہے؟ اور یہ ہمیں بتائیں کہ اگر یہ اسی طرح ڈالر گرتا رہا تو مہنگائی اور جو اس کی تمام امپورٹس مہنگی ہو رہی ہیں, ہمارا جو امپورٹ بل ہے فیول کا, فرنس آئل کا, یہ بڑھ رہا ہے, تو کیا یہ ہماری تباہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ایکسپورٹ سستی ہو جائیں گی, آپ پیسے کما لیں گے, برابر ہو جائے گا بیلنس؟ فکر کی بات نہیں ہے کہ ایکسپورٹ تو وقتی طور پہ سستی ہوتی ہے. جو اس وقت آپ کے پاس آرڈرز ان ہینڈ ہے, جو آنے والے آرڈرز ہیں وہ پھر ہماری ایکسپورٹ, چونکہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی تو ایکسپورٹ کا ایڈوانٹیج ختم ہو جائے گا. لیکن میں یہ جو بحث ہے, یہ جو جھگڑا ہے, یہ ہر سال ہر دفعہ ہوتا رہتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو روپے کی ڈپریسیشن ہے وہ اسٹرکچرل وجوہات کی وجہ سے ہے. حکومت کچھ صحیح غلط فیصلے کر سکتی ہے وقتی طور پہ, لیکن اسٹرکچرل پرابلمز ہیں. ہماری جو آئل ہے, آئل امپورٹس جو ہیں وہ 1/4 سے زیادہ حصہ ہے امپورٹ کا, اور اس میں جو 2 بڑے حصے ہیں وہ فرنس آئل اور ڈیزل کے ہیں. ہمیں اپنی معیشت کو ریسٹرکچر کرنا ہوگا تاکہ ڈیزل اور فرنس آئل کی جو امپورٹس ہیں اس کی گروتھ میں کمی آئے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ڈالر پریشر پہ رہے گا. اور اب امریکہ کی اکانومی جب ریکور ہو رہی ہے, باقی دنیا کی اکانومی بھی ریکور ہوگی اس کے نتیجے میں, اور تیل کی قیمت اور بڑھے گی اور ہمارے یہاں ڈالر پہ اور پریشر پڑے گا. تو یہ جو اسٹرکچرل فیکٹرز ہیں, فرنس آئل اور ڈیزل کی جو اتنی وافر مقدار میں ہم امپورٹ کرتے ہیں, اس پہ کنٹرول کرنا پڑے گا. اور جو کوئلہ امپورٹ کر کے بجلی کرنے کا منصوبہ ہے, یہ بھی مزید ڈالر پہ پریشر, روپے پہ پریشر ڈالے گا اور ڈالر مہنگا ہوگا. ڈاکٹر اشفاق صاحب مجھے یہ بتائیں, آپ نے اس بارے میں بہت لکھا اور آپ نے جو سین پیش کیا ہے اس کے مطابق تو ہماری جو انہوں نے چیزیں کہی ہیں کہ جی اتنا ہم لے لیں گے, وہ G3 G4 کی ہم $800 ملین وہاں سے آ جائیں گے, ہمارا جو سا کولیشن سپورٹ فنڈ اتنے بلین آ جائے گا, سب کچھ آ جائے گا. لیکن جب یہ ٹیکس ریونیو اتنا آ جائے گا, لیکن اگر جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر حکومت کے پاس بہت زیادہ ٹائٹ ہو جائے گی سچویشن, اور پھر ایک بڑا ہی آپ نے خوفناک تباہی کا منظر کھینچا ہوا ہے, وہ لگتا ہے قیامت کا منظر کھینچا ہوا ہے مرنے کے بعد والا. تو کیا ہم بہت بڑی تباہی کی طرف جا رہے ہیں معاشی, کہ حکومت جو اس وقت میئرز لے رہی ہے شاید ان کا 6 مہینے کے بعد اچھا اثر نکلے گا؟ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو دیکھیں کہ پچھلے 5 سال سے ہماری اکانومی 3% پر ایڈم سے گرو کر رہی ہے, اور ہر سال مالک صاحب نے آپ نے جو کہا تھا وہ 15 لاکھ نہیں ہے بلکہ 25 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ہر سال نئے لوگ یا نیو انٹرنٹ جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں.
ان सबों को नौकरी देने के लिए 7 से 8% معیشت में ग्रो करना है। तो पिछले 5 साल से अगर ये 3% से ग्रो करती रही है तो इसका मतलब है कि सिर्फ नए जो लोग आ रहे थे 40-42% लोगों को नौकरियां मिल रही थी, बाकी तो सारे पूल ऑफ अनएम्प्लॉयड और ग्रो करता चला जा रहा है हमारा। इस IMF प्रोग्राम के तहत आइंदा 5 सालों में भी ग्रोथ इसी 3% के रेंज में रहेगा। तो दिस विल बी ए सॉर्ट ऑफ ए लॉस्ट डेकेड फॉर ग्रोथ इन पाकिस्तान। तो आप ये बताएं कि 10 साल तक ये इस तरह से नौजवान लड़के निकलते जाएंगे और उनको नौकरियां नहीं मिल रही होंगी तो क्या होगा हमारे मुल्क में, ये कितने इसका सोशल इम्पैक्ट होगा जो आप जिसका जिक्र कर रहे थे। आप जो इन्होंने 20 अरब का जो प्राइम मिनिस्टर ने 20 अरब का पैकेज निकाला है नौजवानों के लिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं देखें, तो जितने हमारे लेबर फोर्स है या नौजवान तबका है, पाकिस्तान का तकरीबन 40% जो हमारी आबादी है वो 19 साल से कम उम्र वाले लड़कों की है, जिसके लिए ये हमने बनाया है, ये प्रोग्राम रखा है। ये तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे इन लोगों को हैंडल करने के लिए या इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि इतना पूल बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रोग्राम में एक ख़ास चीज़ है जो मेरा बहुत बड़ा कंसर्न है कि ग्रोथ को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया है। पिछले 5 साल से भी नेगलेक्ट हुआ और आइंदा 10 साल भी नेगलेक्ट होगा, आइंदा 5 साल भी नेगलेक्ट होगा। तो अगर 10 साल तक पाकिस्तान की मईशत वही 3% से ग्रो करती रहेगी तो उसके जो असरात हैं, और दूसरी तरफ ये जो डॉलर की डिप्रिसिएशन की वजह से जो प्राइसेस बढ़ेंगे चीज़ों की, ये किस तरीके से अवाम इसको बर्दाश्त कर सकेगी, ये मेरा कंसर्न है। और यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जिसने ये इसी कंसर्न पे मैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक में लूंगा नाज़रीन, और हम आके यही जानना चाहेंगे कि ये जिसने डॉक्टर साहब ने कहा कि ये एक खोया हुआ डेकेड है, अगले 10 साल तक सिचुएशन नहीं बदलेगी। हमारे पास पॉलिटिशियंस भी हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, उनसे हम यही पूछेंगे कि क्या होगा अगले 10 साल, तो छोड़े, हमें यही बता दें अगले 1 साल में हमारे और आपके साथ क्या होगा। क्या कोई उम्मीद की किरण है कि हम बम धमाकों में भी मरेंगे और मैशर के धमाकों में भी मरेंगे? हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। और अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले महंगाई की, डॉलर के क्या असरात होंगे हमारे ऊपर, लेकिन अगर आपका ख्याल ये है कि अभी बहुत महंगाई है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अपने तखमीने के मुताबिक इस साल दुगनी हो जाएगी महंगाई। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद कह रहा है। असद उमर साहब ये बताएं कि ये जो महंगाई का इशू सबसे बड़ा हमारा महंगाई का इशू, और जिस तरह ये चल रहा है, एक तो ये बताएं कि आपके ख्याल में डॉलर कहाँ जाके रुकेगा, और दूसरा ये महंगाई, मैं ये IMF का ये एग्रीमेंट पढ़ा था जो हमने किया है, ये क्लॉज 17 में साफ लिखा हुआ है कि महंगाई हमारा कंसर्न नहीं है, और क्लॉज 18 के अंदर वो कहते हैं कि ये जो सा स्टेट बैंक है ये बिल्कुल एक्सचेंज रेट के अंदर नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। फिर क्या होगा? सर पहले वाले आपके सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है कि रुपया कहाँ पे होगा। ये नज़र आ रहा है क्लियरली कि प्रेशर रहेगा, रुपए की जो कीमत है गिरती रहेगी, इतना नज़र आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ होगा वो इसलिए नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता। एक तो मार्केट फोर्सेस एंटिसिपेट करना मुश्किल होता है, दूसरा हमें ये नहीं पता कि स्टेट बैंक के एक्शंस क्या होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है क्लियर अपनी पॉलिसीज में बता ही नहीं रही है, क्या कुछ नहीं कर कुछ। गवर्नमेंट नालायक है कि हमारे से झूठ बोल रही है? दोनों में से एक तो है। मैं बिल्कुल सीरियसनेस के साथ ये कह रहा हूं कि या तो उनको पता नहीं है कि उनके एक्शंस का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, जिस तरह मैंने महंगाई की आपको एग्जांपल दी, इन सारे एक्शंस के बाद वो कहते रहे महंगाई नहीं बढ़ेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी जब स्टेटमेंट इशू हुई तो गवर्नर स्टेट बैंक बोलता है कि 5.5% पे जो अफरातज़र शुरू हुआ था साल खत्म होने में 12%। इन्होंने IMF के साथ ये क्यों माना कि पहला साल महंगाई हमारा कंसर्न नहीं होगा? ये बहुत अहम सवाल है, और ये सवाल जाता है आइडियोलॉजी के ऊपर और आप किस तबके को रिप्रेजेंट करते हैं। जरा ये अवाम को भी समझने की जरूरत है। जब महंगाई होती है ना तो वो जिनके हाथ में असासे होते हैं उनका फायदा होता है, वो जो फिक्स इनकम के ऊपर होते हैं, जिनके हाथ में असासे नहीं होते हैं, और खासतौर पर जिनके पास फॉरेन करेंसी के रिजर्व नहीं होते, उनका नुकसान होता है। ये जो पॉलिसी आ रही है इससे मिडिल क्लास का नुकसान है, इससे गरीब का नुकसान है, लेकिन इसमें जो अमीर, जैसे आप देखें स्टॉक मार्केट कहां से कहां पहुंच गई, तो उसकी जो उसने साल में चीजें खरीदनी है वो तो महंगी हो गई, लेकिन उसकी अरबों रुपए नेटवर्थ बढ़ गई क्योंकि उसके शेयर बेहतर हो गए। इसी तरीके से सब ये जो अमीर लोग हैं सब डॉलर लेके बैठे हुए, तो जब डॉलर गिरा 7 रुपए तो सबकी नेटवर्थ बढ़ गई। हमारे साथ PMLN से ताल्लुक है इस्माइल मिफ्ता साहब, ये उनकी इकोनॉमिक टीम के भी बड़े फाल रुकन थे जब पॉलिसीज बन रही थी। मिफ्ता साहब सिर्फ एक बात का सवाल जवाब दें,
پی ایم ایل این کی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ اس بات پہ کیوں بات مانی کہ پہلا سال ہماری یہ پالیسیز کا مہنگائی کی ہم بالکل پرواہ نہیں کریں گے اور مہنگائی ہمارا فوکس نہیں ہوگا. عام آدمی کا تو مسئلہ ہی مہنگائی ہے, اور جیسے اسد عمر نے کہا امیروں کی لاٹری ہے اور غریبوں کی آپ کو پرواہ نہیں ہے. کس قسم کی گورنمنٹ ہے آپ؟ شکریہ مالک صاحب. دیکھیں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ مہنگائی کی ہمیں پرواہ نہیں ہوگی. پرائیورٹیز کی بات ہے. دیکھیں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ پہلے سال کیونکہ ہم بجٹ کا ڈیفیسٹ کم کر رہے ہیں جس سے کہ لانگ ٹرم مہنگائی کم ہوتی ہے. اور سر میں ایگزیکٹ جملہ مفتاح ایک سیکنڈ میں آپ کو ایگزیکٹ جملہ پڑھ دیتا ہوں. 17ویں کلاس کا ہے, انفلیشن ریڈکشن ول ناٹ بی اے پرائمری فوکس آف دا فرسٹ ایئر آف دا پروگرام. یہ آپ نے صاف کہا کہ جی ہمارا اولین ترجیح ہے ہی نہیں. اس کے آگے پڑھ لیجیے. جی جی پڑھ لیجیے. کون سا والا کلوز ہے؟ کلوز کون سا ہے؟ Clause 17 so as to mitigate the impact of envisaged fiscal contraction. بات یہ ہے عام آدمی کی زندگی میں ایک سال کا مطلب ہے مفتاح صاحب 365 دن. یہی میں گزارش کر رہا تھا کہ اٹ ول ناٹ بی دا پرائمری فوکس, کیونکہ میٹیگیشن کرنا ہے ان کو. اس وقت جو مسئلہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ اگر آپ اکانومی کو کانٹریکٹ کر رہے ہیں, اگر آپ بجٹ کو ڈیفیسٹ کو کم کر رہے ہیں تو اکانومی کانٹریکٹ ہوگی, اس سے بے روزگاری اور بڑھے گی. تو یہ ان لوگوں کو کون بتائے گا جو 135 لوگوں نے پچھلے ایک مہینے میں خودکشی کی ہے غربت کے ہاتھوں, ان کو بتائیں گے آپ؟ یہ دیکھیں ڈاکٹر اشفاق جو بات کر رہے تھے کہ یہ ہمارے یہاں گروتھ جو تھی وہ ہمیں 7-8% چاہیے اتنے لوگوں کو نوکری دینے کے لیے, اور ہم کو اسٹرکچرل ریفارمز کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہماری گروتھ پیٹرن واپس بحال ہو جائے. اب وہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا ہے. 5 سال سے ہماری ایوریج گروتھ 3% ہے. حکومت کی کوشش ہے کہ 6% تک اگلے 5 سال میں, اور اس لیے اسٹرکچرل ریفارمز کرنا ضروری ہیں. اب اگر آپ بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کریں گے تو یہ پوری دنیا کے یہ فرسٹ اکنامک لیسن ہے کہ آپ کی اکانومی کانٹریکٹ ہوگی. اس وقت اگر آپ پالیسی کو ایک دم ٹائٹ کر دیں گے تو بڑے مسئلے ہو سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کو ہم تھوڑا سا اکوموڈیٹو کریں گے, اور لیکن اس سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے مہنگائی وہ پرائیورٹی نہیں ہے. لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہا ہے, آپ کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ کم از کم مہنگائی دگنی ہو جائے گی. ڈالر جون سا ہے کسی کو نہیں پتا. آپ کے آنے سے آپ کی اتنے بابرکت قدم ہیں آپ لوگوں کے کہ جب سے آپ آئے ہیں 100 دن آپ کو ہوئے نہیں, 100 روپیہ کراس کر گیا, 108 کا ڈالر ہو گیا. ہر چیز قرضے ہمارے 630 ارب کے قرضے بڑھ گئے, اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے. دیکھیے اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے. ایکچولی پی ٹی آئی نے ایک پریس کانفرنس کری جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری جو انفلیشن ہے وہ 24% ہو گئی ہے جولائی کے مہینے میں. انہوں نے کہا ایکچولی وہ 8.3% تھی ایئر آن ایئر. اب اس وقت جو ہے وہ 8.4% ایئر آن ایئر ہوئی ہے. اب اسٹیٹ بینک جو بھی پروجیکشن کر رہی ہے وہ پروجیکشن کر رہی ہے جو ان کا بیسٹ پروجیکشن ہے. اب مطلب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اسٹیٹ بینک کر رہی ہے. اسماعیل ایک سیکنڈ میرے ساتھ رہیے گا. میں نے ڈاکٹر اشفاق اور ڈاکٹر بنگالی کو بھی لینا ہے, لیکن اسد اس سے پہلے آپ لوگوں نے جھوٹ بولا. سر میں بالکل جواب دے دیتا ہوں, ان کو جا کے پڑھ لیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان اینول انفلیشن جو 12 مہینے کے جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں اس کی بھی بات کرتی ہے, اور وہ منتھلی انفلیشن کا نمبر بھی ایشو کرتی ہے. جو یہ 12 مہینے تھے اس میں زیادہ تر تو زرداری صاحب کا وقت تھا. جو ان کا مہینہ پہلا مہینہ پورا آیا تھا وہ جولائی تھا. جولائی کے مہینے میں منتھلی انفلیشن جو تھی وہ 2% سے زیادہ تھی, جو اینولائز پیس ہے 24% کا. اچھا ڈاکٹر اشفاق صاحب, رمضان کے اندر سیزنل ڈاکٹر اشفاق صاحب یہ بتائیے, آج انہوں نے یہ کہا ہے جو میں شروع میں کہا تھا کہ جی ڈالر تو اس لیے بڑھ گیا, حج بھی ہے وہ بھی ہے. اسد عمر کہتے ہیں یا تو یہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے, یا یہ حکومت نالائق ہے, اور یا اس کو عام آدمی کی فکر ہی نہیں ہے, کیونکہ جو پالیسیز بنا رہے ہیں ان کے پاس ڈالر اکاؤنٹس بھی ہیں, ان کے پاس جائیدادیں بھی ہیں, ان کو عام مہنگائی افیکٹ نہیں کرتی. تینوں میں سے کون سی بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں میں اس طریقے سے تو میں نہیں کہوں گا کہ تین میں سے کون صحیح ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اسی آئی ایم ایف کے ڈاکومنٹ میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور جو ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے, ایکشن لینا ہے اس پہ, یہ ایکشن یہ امپلیمنٹیشن بائی ڈیفینیشن کرنسی کو ڈپریشیٹ کرے گا, اور یہ ہو بھی رہا ہے. ایک اور چیز میں بتاؤں جو پچھلے میں بتا نہیں سکا تھا پہلے والے اس میں, کہ یہ ابھی جو ہم نے کمرشل بینک سے ہم بورو کر رہے ہیں $625 ملین, 5.3% اوور لائبر, اس نے بھی مارکیٹ میں یہ پینک پھیلایا ہے, کیونکہ مارکیٹ اس کو پرسیو کر رہی ہے کہ گورنمنٹ ہیز بیکم اے ویری ڈیسپریٹ بوروور, اور یہ اب کمرشل بینک سے, پہلے تو آئی ایم ایف سے بھی انہوں نے معاہدہ کیا, اس سے بھی پیسے مل رہے ہیں, اب یہ کمرشل بینک سے بھی بورو کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ ایک پینک سی ایک سچویشن مارکیٹ میں کریٹ کر دی ہے. یہ پرسیپشن ڈیولپ ہوا ہے, کیونکہ اکانومی میں پرسیپشن بہت میٹر کرتا ہے. اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ جو ایکسپورٹر ہے وہ اپنے پروسیڈز کو نہیں لا رہا ہے مارکیٹ میں.
وہ کہتا ہے کہ ایک ہفتہ انتظار کر لو, ہو سکتا ہے کہ 3 روپے اور یہ ایکسچینج ڈپریشیٹ ہو جائے, تو میں کیوں اپنا لاس کروں. تو اس نے ایکسپورٹر نے ایکسپورٹ کو پروسیڈز کو لانا ہولڈ کر کے رکھ لیا ہے. امپورٹر جو ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ آج ہی امپورٹ بک کر لو, آج کے ریٹ پہ کل کو پتہ نہیں کیا ہوگا, تو وہ آج اسے ڈیمانڈ کریٹ کر دیا ہے. جو ایکسپورٹر ہے اس نے سپلائی کو شارٹ کر دیا ہے, جس کی وجہ سے پھر یہ گیپ بڑھ گیا ہے, اور یہ پریشر اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس وقت تک کہ جب کوئی ایسا کریڈیبل آدمی حکومت پاکستان کی طرف سے میڈیا پہ آ کے پریس کے ساتھ بیٹھ کے پرنٹ الیکٹرانک بہت بات کرے, ان کو بتائے کھل کر. عام آدمی یہ مفتہ صاحب بول رہے ہیں, گورنر صاحب بول رہے ہیں, گورنر اسٹیٹ بینک, یہ ان سے دوبارہ نہیں ہوگا. ڈاکٹر کیسر ہمیں یہ بتائیے, عام لوگ ہمیں سمجھا دیں کہ اس ڈالر کی قیمت کا ہمارے عام آدمی کی زندگی سے کتنا گہرا تعلق ہے. کافی گہرا تعلق ہے, چونکہ جو امپورٹڈ آئٹمز ہے اکانومی میں, مثلا تیل ہم امپورٹ کرتے ہیں, را مٹیریلز امپورٹ کرتے ہیں, وہ اگر بڑھ جائے گی تو جو اشیاءوں کی قیمت ہے وہ بھی بڑھ جائے گی, اور ہر شخص کو جو بس میں سفر کرتا ہے 10 روپے کا ٹکٹ لیتا ہے بس میں, وہ بھی اس کی قیمت ادا کرتا ہے. اور ہلو جی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آواز ہماری دوبارہ. جی نہیں ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے, تو کیا یہ جو اسد عمر کہہ رہے تھے, کیا گورنمنٹ انکمپیٹنٹ ہے یا گورنمنٹ ہمارے سے جھوٹ بول رہی ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ چیزیں طے ہوئی ہوئی ہیں اور یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے ڈالر کو؟ دیکھیں, آئی ایم ایف کا اگریمنٹ تو بلیک اینڈ وائٹ میں ہے, اس کو تو ہم کسی حوالے سے انٹرپریٹیشن کی گنجائش نہیں ہے. جو آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ ہے وہ ڈاکومنٹ کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ ڈالر کی روپی کی ڈپریسیشن, انفلیشن, یہ سارے گیون ہے. یہ فرسٹ ایئر میں حکومت یہ ساری چیزیں ایکسیپٹ کرتی ہے. تو یہ تو لکھا ہوا ہے, اب بیانات جو بھی آئے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ حقیقت ہے. میں ابھی مجھے ایک چھوٹا بریک لینا, بریک کے بعد آ کے ناظرین میں آپ کی بات کروائیں گے ملک محمد بوستان سے, ان کا بھی ضرور سنیے, جو چیئرمین ایکسچینج کمپنی ایسوسیشن آف پاکستان ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان کی جب ملاقات ہوئی فائنانس منسٹر سے اور یہ ڈالر کی بات ہوئی, تو انہوں نے کہا, فائنانس منسٹر نے کہا کہ میں تو دباؤ میں ہوں, میں نے اس کے اوپر سے اپر لٹ ہٹا دیا ہے, اب دیکھیں اللہ پہ چھوڑیں. اور آخری سیگمنٹ میں چاہوں گا اپنے مہمانوں سے یہ پوچھنا کہ ہمیں بتائیں کیا آپشن ہے, اگر مہنگائی گورنمنٹ کی پرائرٹی نہیں ہے جو آپ کی میری ہے, اگر یہ سنبھالا دینا کی پرائرٹی نہیں ہے, تو آپ اور میں اگلا 1 سال زندہ رہیں یا ہم کسی اور بم دھماکے کا انتظار کریں کہ ہمارے مسائل ختم ہوں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. لاسٹ سیگمنٹ اسد اباؤٹ سب سولوشنز. کیا آپ کے خیال میں اس گورنمنٹ پاس کوئی گیم پلان ہے؟ اربوں کی بوروئنگ, انفلیشن ڈبل ہو جائے گی, پرواہ نہیں ہے, طے ہوا ہے, کوئی گیم پلان ہے؟ اس کو جی ہم لوگ ایک آرٹیکل بھی چھپا تھا, اس میں بشونامکس 2 ہے جی, وہ جارج بش والا فارمولا امیروں کے لیے اکانومی. دیکھیں آلٹرنیٹ کیا تھا, ریونیو کی سائڈ پہ آ جائے, بجائے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کا لگاتے جس سے انفلیشن فیڈ ہوئی ہے, ڈائریکٹ ٹیکسیشن کرتے. بڑے بڑے سیکٹر ہیں اکانومی کے, ایگزامپٹ ہے, امیر لوگ ہیں, بڑی بڑی پراڈوں میں پھیل رہے ہیں, کوئی ٹیکس. تنخواہ دار کو رگڑ دیا, تنخواہ دار یہ ایسی کم تیسی کر کے رکھ دی, جو سب سے موبائل ہیومن کیپٹل ہے اس کو رگڑ کے رکھ دیا. ٹھیک ہے جی, ایک تو ادھر آلٹرنیٹ آپ کے پاس تھا. دوسرا, بار میں سوال پوچھ رہا ہوں, 30 لاکھ لوگوں کی FBR کی لسٹ ہے, ٹیکس تھیوز جو ہیں, ویئر از دیٹ ایکشن, وہ کدھر سے آپ کلیکٹ کریں؟ آج کا لیٹسٹ اسمبلی میں جو جواب دیا گیا نا, وہ کمال کا جواب ہے مالک, آن ان رائٹنگ دیا ہے اس حکومت نے کہ پچھلے 10 سال کی FBR کی کارکردگی جو ہے وہ سیٹسفیکٹری ہے. وہ لوگ جو کہتے تھے چوروں کا ٹولہ 600 ارب روپے سالانہ چوری, ان رائٹنگ آج انہوں نے لکھ کے دیا کہ FBR کی. تو مطلب بالکل میں آنیسٹلی انوسنٹ ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہم اس سے سمجھ لیں کہ اب آپ اس چوری میں آپ بھی شرکت کرنا, حصے دار بننا چاہتے ہیں؟ یہ ہو گئی جی ریونیو سائڈ کے اوپر. اب آجئے فورن کرنسی سائڈ کے اندر. فورن کرنسی میں چیلنجز زیادہ ہیں, جو اسٹرکچرل ریفارم آپ کو کرنی پڑے گی. بیسکلی آپ نے ایکسپورٹ کو سپر کرنا ہے, کمپیٹیونیس بڑھانی ہے, وہ میں مانتا ہوں کہ تھوڑا سا اس میں ذرا زیادہ ٹائم لگتا ہے. لیکن ایک ایکشن جو مسٹ ہے, سوئز لاس چینج ہو چکے ہیں, ایجپٹ نے ان کا فائدہ اٹھایا, دوسرے ممالک ان کا فائدہ اٹھا چکے ہیں. پاکستان کیوں نہیں پروسیڈ کر رہا ان لاس کو استعمال کر کے؟ اور چھوڑ دیں جی وہ $60 ملین جس پہ کتنی تقریریں کی تھی, وہ چھوڑے. مجھے بتائیں مہنگائی کس طرح روکی جائے گا؟ وہ ایسے ہی ہوگی نا جی. اگر آپ کے پاس ایکسچینج, آپ کے پاس ریزروز آئیں گے
تو آپ کے پاس جو پریشر ہے روپے پہ وہ ختم ہوگا. جو آپ کی مہنگائی سے, آپ کو یہ یاد رکھیں کہ مہنگائی اور روپے گرنا لنکڈ ہیں ایک دوسرے سے. جتنی مہنگائی زیادہ ہوتی ہے اتنا روپے پہ پریشر آتا ہے. تو میں نے جو سب آپ کو ایکشن بتائے اس سے مہنگائی کم ہوتی ہے, اس پہ ریزروز پہ, فارن ایکسچینج ریزروز پہ کم پریشر آتا ہے, اس لیے مہنگائی بھی کم ہوگی, قیمت بھی کم رہے گی, روپے مستحکم بھی رہے گا, اور غریب اور مڈل کلاس جو بھی پس رہا ہے وہ نہیں پس. میں ابھی I'll give you last 30 seconds also. اسماعیل مفتاح صاحب کمال کیا جو آپ کی حکومت ہے, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ایف بی آر کی کارکردگی سے مطمئن ہیں. مجھے یاد ہے شوکت ترین صاحب اس وقت آپ کی ٹیم کے بڑے اہم رکن ہیں اکنامک ٹیم کے, اور یہ جب فائنانس منسٹر تھے انہوں نے فائنانس منسٹر کہا تھا کہ جی ہر سال 500 ارب کا کھانچا صرف ایف بی آر کے اندر ٹیکہ لگایا جاتا ہے کرپشن میں. تو کیا تب آپ کے لوگ جھوٹ بول رہے تھے, آج بول رہے ہیں جیسے اسد نے کہا ہے؟ اگر یہ حال ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے ہمارا. مجھے نہیں پتا کہ کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ ایف بی آر کی کارکردگی. وہ کہہ رہے ہیں ہاؤس کے اندر انہوں نے جواب میں کہا ہے, ہاؤس میں سوال تھا 600 روپے چوری کا. 600 روپے چوری کا. مجھے یہ نہیں پتا تھا, اس میں کامنٹ نہیں کروں گا, لیکن میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں جو ڈاکٹر اشفاق کہہ رہے تھے کہ ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی ہو گئی ہے کہ پیپل جو باہر سے ریمیٹنس بھیج رہے ہیں یا باہر سے جو وہ پیسے بھیج رہے ہیں وہ نہیں بھیج رہے کیونکہ ان کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ روپیہ گر جائے گا, اور جو یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اپنے کرنسیز جو ہے جو باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں وہ فورن ڈالرز بھیج رہے ہیں تاکہ کیونکہ ان کی بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ روپیہ گر جائے گا. لیکن ایونچولی یہ ہوگا کہ دیکھیں آپ کو اسکول کی فیس جو ہے وہ روپیہ میں بھرنی پڑتی ہے, آپ کو گھر کا کرایہ آپ بتائیں مہنگائی کس طرح کام ہوگی مفتاح, باقی چھوڑیں مہنگائی کس کام کریں گے آپ؟ آئی ایم ایف کو تو کہہ دیا آپ نے ہمیں پرواہ نہیں ہے. obviously حکومت کی جو ترجیحات ہیں وہ دو ہی ہیں کہ مہنگائی کم ہو اور نوکریاں لوگوں کو پڑیں. یہ جو آئی ایم ایف کا کاغذ ہے اس میں تو ترجیحات آپ کی نہیں ہے, اس میں تو آپ نے کہا کہ مہنگائی ہماری ترجیحات نہیں ہے. پہلے سال کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کے اندر اولین ترجیح پہلے سال میں بچیں گے تو دوسرے سال تک زندہ رہیں گے نا بھائی میرے. اولین ترجیح نوکریوں کو دینا ہے, اولین ترجیح جو اکانومی کی گروتھ کو بڑھانا ہے. اور دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس وقت جو ہے وہ ایک تھوڑا سا ہسٹیریا کریٹ ہو گیا ہے, لیکن ایونچولی جو ہے وہ ریمیٹنس آنا شروع ہو جائیں گے. ایک سیکنڈ ریمیٹنس سے مجھے ایک سیکنڈ ہسٹیریا ہے, 30 سیکنڈ میں دوں گا ہمارے ساتھ بوستان صاحب. میں ابھی مفتاح ایک سیکنڈ, مجھے ٹائم بڑا تھوڑا ہے. مجھے یہ بوستان صاحب ہیں, یہ چیئرمین ہے یہ ایکسچینج آرگنائزیشن پاکستان کی ایکسچینج کمپنی ہے. بوستان صاحب یہ بتائیے, اسٹیٹ بینک کے گورنر کا اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ لوگ اسپیکولیشن کر کے ڈالر کا بیڑا غرق آپ نے کیا ہے, آپ لوگ کر رہے ہیں, یہ ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ہلو جی آپ لوگ اسپیکولیشن کر رہے ہیں, آپ لوگ جعلی ڈالر بڑھا رہے ہیں اوپر. یہ بالکل گورنر صاحب نے اسٹیٹمنٹ بالکل سمجھ سے بالا کر رہا ہے. گورنر اسٹیٹ بینک ایسی بات کہتے جو کہ ابھی آپ نے ساری میں نے باتیں سنی ہیں, اور یہ جو میں آپ کو بتاتا چلوں جو کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے, یہ جو ڈالر کا جن ہے جو کہ 72 میں بند کیا گیا تھا 98 میں, اور جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا 44 روپے سے بڑھ کے 66 روپے ہو گیا تھا, اس وقت کیپ لگایا گیا تھا ہمارے کہنے پہ. اور اس کے بعد مشرف صاحب کے دور میں بھی آپ نے دیکھا ڈالر جو ہے 60 میں مینٹین رہا. اس کے بعد پیپل پارٹی کی حکومت آئی, شوکت ترین صاحب نے اس جن کو باہر نکال دیا اور کیپ ہٹا دیا آئی ایم ایف کے کہنے پہ. اور اس حکومت نے میں کہتا ہوں بیٹھ کے جرت منانا اس کے آگے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کی اکانومی اس قابل نہیں ہے کہ ہم کیپ ہٹائیں, کیونکہ پاکستان کے ریزرو بہت کم ہے, ہماری امپورٹ بہت زیادہ ہے, ایکسپورٹ بہت کم. تو وزیر خزانہ نے کہا کہ میں کیپ نہیں ہٹا سکتا, میں آئی ایم ایف کے سامنے مجبور ہوں. صاحب نے کہا جی ہم نے جو ایگریمنٹ پچھلی حکومت نے کیا ہم نے وہ آنر کرنے, اگر ہم آنر نہیں کریں گے تو ہمارے ایگریمنٹ خراب. بہت شکریہ ڈاکٹر کیسے بگالی صاحب 30 سیکنڈز, کیا کرے گورنمنٹ, یہ مہنگائی سے ہماری جان چھٹے یا ایٹ لیسٹ یہیں رک جائے؟ اگر اسٹیٹ بینک کی باتیں سنی اور اسد کی باتیں سنیں اور ڈاکٹر اشفاق کی باتیں سنیں تو بڑا ڈر لگ رہا ہے آنے والے کل سے. شارٹ ٹرم سولوشنز تو آسان نہیں ہے, لیکن ہوا یہ ہے کہ پچھلے 12-13 سال میں ہم نے اپنی اکانومی کو بہت زیادہ امپورٹ ڈیپینڈنٹ بنا دیا ہے, اور جتنی زیادہ امپورٹ ڈیپینڈنسی ہوگی اتنی زیادہ ہم ڈالر کے بڑھاؤ چڑھاؤ کے شکار رہیں گے. تو سٹیپس لینا شروع کریں ابھی کہ ہماری آگے 5-7 سال میں 10 سال میں امپورٹ ڈیپینڈنسی اکانومی کی کم ہو جائے. تو یہ جو ہر سال ہر 2 سال 3 سال کے بعد یہ جھگڑا اٹھتا ہے, ہم بیٹھ کے لڑتے ہیں, یہ اگر ہم نے امپورٹ ڈیپینڈنسی کم نہیں کی تو یہ ڈاکٹر صاحب رن آؤٹ آف ٹائم سر, تھینک یو ویری مچ. امپورٹ ڈیپینڈنسی میں کم ہونی چاہیے. لاسٹ 5 سیکنڈ اگر ایک سٹیپ لینا ہو کیا لے گیا پسند؟ سچ بولنا شروع کر دیں, سب سے مشکل کام, کیونکہ یہ کبھی درست ہو ہی نہیں سکتے حالات جب تک سچ نہیں بولے عوام کے سامنے. چلے اسد عمر آپ کا بہت شکریہ, باقی پاسپورٹ سے بہت شکریہ. 2-3 باتیں ناظرین جو آپ نے باتیں سنی, ایک تو یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے اس میں سارا زور سٹیبلائز کرنے پہ ہے اور گروتھ یعنی اکانومی کو پھیلاؤ پہ اس پہ نہیں ہے, اس پہ ہمیں دیکھنا ہو. اور جیسے اسد نے بتایا کہ 30 لاکھ
تو وہ ٹیکس والے بیٹھے ہوئے جن کی لسٹیں بنا کے بیٹھے ہوئے ان کو کوئی نہیں پوچھتا. اور یہ جو مہنگائی کی جو ترجیح ہے, مجھے تو نہیں پتا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کس نے یہ کیوں کیا انہوں نے, لیکن اگر گورنمنٹ ایسی ہے جس کی ترجیح یہ ہے کہ اس ملک میں جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے ہمیں پرواہ نہیں ہے, تو پھر یہ بہت بڑا ایک کالا دھبا ہے جس کو اس گورنمنٹ کو کلیئر کرنا چاہیے. لوگوں کا جینا, یہ لا اینڈ آرڈر تو دے نہیں سکے, سیکیورٹی تو دے نہیں سکے, کم از کم لوگوں کی اتنی تو بساط رہنے دیں کہ ہم 2 وقت کا کھانا کھا سکیں. وہ بھی ویسے 12 کروڑ لوگوں کے پاس وہ حق بھی نہیں ہے. کیا ہوتا ہے, وی کین اونلی ہوپ کہ کوئی سینٹی آئے گی, اور یہ ڈالر کا جن ہے یہ ہمیں کم از کم یہ طالبان اور دوسرے جنوں سے زیادہ کم ہی مارے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.